बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 अक्टूबर सोमवार का दिन। आज हुकूमत ने 2/3 से सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं तरमीम मंजूर करा ली। खसूसी काबीना से पहले मंजूर करवाई। इस पूरी वारदात का लुबे लुबाब मैं आपके सामने रखूँगा। 18 साल से कम उम्र और बच्चे ख़वातीन बेशक इस वीडियो को ना देखें कि हो सकता है मैं कुछ सख्त बातें करूँ। आप लोगों के बहुत से पैगामात हैं कमेंट्स की सूरत में, कुछ थोड़े मेरे अपने भी जज्बात हैं, फिर रात के जागे हुए में, इसलिए कोई कमी बेशी हो तो पेश की मुआज़रत। आगे के हालात क्या होंगे, तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या मायूस होना चाहिए, क्या इस लंबी लड़ाई में अब पीछे हटना है, लाए अमल क्या होना चाहिए, ये जो तरमीम है इसका तोड़ क्या निकल सकता है, हुकूमत वक्त से पहले गिर सकती है, क्या ये खुशियाँ इनकी आर्जी हैं, खान की रिहाई का मामला है, तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ क्या बढ़ेंगी कम होंगी, पार्टी मुत्तहिद होगी, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी, वकला जाए साथ देंगे, जजेस डट के खड़े होंगे। पाकिस्तानियों के ज़हन में बहुत से सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा इन सारे जवाब दूँ। अभी बहुत सारे ट्विटर स्पेस किए हैं, थका मैं बहुत हूँ, लेकिन पूरी कोशिश होगी आप लोग भी जागते रहें, इन बातों को क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ों को जो होता रहा आपके सामने तफसील भी रखनी है, जो पहले होता रहा उसकी भी आपको मिसालें देनी है। 26वीं आर्मी मतलब आइनी तरमीम इन्होंने करवा ली, ताकत के नाखुदा बने हुए, लेकिन इनसे पहले के जो नाखुदा थे उनका जिक्र ज़रूर करूँगा ताकि सर आपको हौसला हो। तहरीक साहब मुश्किल वक्त में बिलाशुबा, लेकिन सियासी जमातें देखें यतीम तब होती हैं जब आवाम उन्हें छोड़ दे, ये याद रखें। तहरीक इंसाफ के पास अभी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, सबसे बड़ी ऑप्शन के पास पाकिस्तान की आवाम है। बिलाशुबा इस वक्त ताकत में नहीं, लेकिन ताकत ज़रूर है। माजी में देखें 4 आमिर गुजरे हैं। अयूब खान 10 साल इक़्तिदार पर रहा, मार्शल लॉ का ये ताकतवर तरीन सदर था। 1962 में इसने नया आइन भी मुतारफ़ कराया, सदारती निज़ाम से हुकूमत भी नाफिज की, लेकिन इसका इख्तिताम अवामी एहतजाज से हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान में अयूब मुखालिफ तहरीकें शिद्दत जब पकड़ गई, मजदूर यूनियन खड़ी हुई, तलबा खड़े हुए, सियासी जमातें निकलीं और ये जिस्मानी ज़हनी तौर पर कमज़ोर, और सबसे बढ़कर फ़ौज के अंदर इसकी हमायत ख़त्म हुई। अमन व अमान ख़राब हुआ, फिर फ़ौज ने दबाव डाला और इक़्तिदार इसने छोड़ दिया। 1969 में ये स्पीकर को देने की बजाय उस वक्त वो जनरल यहया खान को देगा, और वो भी बड़ा जालिम ताकतवर था, उसने भी जुल्म सितम का बाजार किया, उसने भी आइन बनाया। मशरक़ी पाकिस्तान अवामी लीग शेख मुजीब पर जो अक्सरियत से जीते अक़लियत में बदला, उन्हें इक़्तिदार नहीं दिया, ऑपरेशन सर्च लाइट किया, लाखों लोग शहीद किए, फिर 90,000 फ़ौजी कैद में करवाए, फिर फ़ौज के अंदर जो गम व गुस्सा था इसका भी इक़्तिदार ख़त्म हुआ। 1971 में ये भी इस्तीफ़ा दे के भाग गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, वो पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। ये बड़ा ताकतवर शख्स था, सदर भी रहा, वज़ीर-ए-आज़म भी रहा, पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा। ये दावा करता था कि ये कुर्सी मेरी, ऐसे कोई हिला नहीं सकता। ये जो इसका नवासा आज उछल उछल के कहता है ना, मैं लात मार के हुकूमत गिरा देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इससे भी बड़ी बातें करता था। फिर 76 में उसने अपना आर्मी चीफ लगाया ज़िया-उल-हक, उससे बूट के तस्मे भी बनवाया करता था, लेकिन उसने इसी तख्तादार पर टांग दिया। ज़िया-उल-हक आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पार्टी को 11 साल दबाता रहा, मारता रहा। 88 में इक़्तिदार नहीं छोड़ रहा था, वो भी हुकूमत अगली का मंसूबा बना रहा था कि आमों की पेटी निकल आई, कोई फ़ज़ा में फट गया, कोई तख्ते पर लटक गया, किसी गिरबान से निकाला गया, कोई जलील हुआ, सब के सब ताकतवर लोगों से थी। और नवाज शरीफ देखें आज असेंबली में बैठा हुआ था, ये तो आज की नस्ल है, आज आपके सामने निशाना इबरत बना हुआ, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, और हालत ये थी उंगली उसने डाली हुई थी अपने नाक में मैं कह रहा हूँ, और अदलिया के बारे में शेर पढ़ रहा था। जिन जर्नलों की गोद में से आया आज भी उनकी छतरी तले। इस्तकामत इसकी वजह से चेक करें आप, या से जलालत भी आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जिन्हें कहता था, आज उनके नवासे के लिए डेस्क बजा बजा के तारीफ़ें कर रहा था। अपनी पार्टी के इसके लोग खड़े होकर भुट्टो के नवासे की तारीफ़ें कर रहे थे और उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। उज़्वे मुअत्तल, एक नाकारा शख्स, जेल में बैठे हुए एक खातून से, डॉक्टर यास्मीन से इलेक्शन हारा हुआ है, उछल उछल के तकरीरें कर रहा था। जो भुट्टो का नवासा, इसके नाना ने 2 टुकड़े किए थे मुल्क के, इसने आज आइन के कर दिए। वालदा होती तो सोचती शायद एक और बेटी पैदा होती, अच्छा था। ये जरदारी का वाकई बेटा है। नाना वजारत उज़्मा के लिए अयूब खान के तलवे चाटता रहा, और ये आज भी, और जिस शख्स को गिराने के लिए बेताब हैं वो 804 नंबर कैदी आज भी इत्मीनान से सोए, और ये बेराम। देखें तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं आया। अदम एतमाद की रात से शुरू हुआ था, जब लोग ये समझ रहे थे कि खान का चैप्टर क्लोज़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो कभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ, हमेशा भाग जाते थे। यहाँ मिसकैलकुलेशन हुई, अवाम उठ गई, अवामी लहर जागी। फिर 25 मई आपको याद होगा, लोगों को लगा अब शायद ख़त्म हो गया मामला, लेकिन वो भी गुजर गया। फिर इज़्ज़त व गैरतों पर हमला हुआ, चादर चार दीवारी पर हमला हुआ, अवाम एक दफ़ा फिर इकट्ठी हुई। खान के घर ज़मान पार्क 6 दफ़ा हमले हुए, गोलियाँ मारी गईं, 20 दफ़ा खान की गिरफ़्तारी रोकी गई। खान ने लेकिन ना कुछ चने चबवा दिए, ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त दी, और पहली दफ़ा पंजाब की वज़ारत आला इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से छीनी। फिर इन्हें फॉल्स फ्लैग 9 मई करना पड़ा, क्रैकडाउन, कारकुनों पर हमला, पार्टी तोड़नी। लोग फिर भी नहीं डरे, फिर इकट्ठे हो गए। खान गिरफ्तार, लोगों ने कहा ख़त्म हो गया, 200 मुकदमात बना दिए,
بلے کا نشان چھین لیا. اس کے بعد ان لگا اب ختم ہو جائیں گے. جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا, کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی, کوئی جمہوری حق نہیں استعمال کرنے دیا. عوام نے پھر معجزہ کیا, الیکشن جتوا دیا. ان کا غرور نیست و نابود. پھر انہوں نے عدلیہ پہ حملہ کیا. اب 26ویں ترمیم کے نام پہ گوشت کا کاروبار کیا. لیکن عدم اعتماد سے جو عوام نہیں ڈری, 25 مئی کو نہیں ڈری, 9 مئی کو نہیں ڈری, وہ خان کی گرفتاری میں وہ کیا اب ڈر جائے گی؟ وہ نہیں ڈریں گے. یہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. خان پر جب بھی مشکل وقت آیا اس کی اللہ نے مدد کی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے نا, اندھیرے میں چراغ کی لو سے آپ دیکھیں روشنی کیسے اندھیرا کھا جاتی ہے. ظلم و ستم جب حد سے بڑھ جائے, کوئی راستہ نظر نہ آئے, تو پھر اللہ کی ذات خود راستے بناتی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 26ویں ترمیم بنی, انہوں نے پاس کرائی. اس کی بھی میں تھوڑی سی بتاؤں, کیونکہ آپ تو تنگ آ کے چھوڑ گئے ہوں گے. آپ نے کہا یہی بتائے گا. قومی اسمبلی میں منڈی لگی ہوئی تھی. حکومتی اتحاد کو 211, جس میں جے یو آئی کے 8 ملے, 219 ہو گئے. 5 مزید انہیں چاہیے تھے ووٹ کے, انہیں 6 مل گئے. 225 کر کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دلوا دی انہوں نے. 12 ان کی مخالفت میں ووٹ گئے. تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا. اور پھر 6 اراکین ایسے تھے تحریک انصاف کے, چودھری الیاس, عثمان علی, مبارک زیب, اور باقی نام آگے مجھے ذہن میں آ جائیں گے. انہوں نے ووٹ نہیں دیا. سینٹ میں جس طرح ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم نے ووٹ نہیں دیا. پھر بھی انہوں نے ترامیم جو 2/3 سے منظور کروائیں. 14 تاریخ سے یہ سفر ان کا ضلالت کا شروع ہوا, آئینی ترامیم کا بدبودار کھیل جو 26ویں ترمیم پر ختم ہوا. پاکستان کی قوم حیران ہے اتنی ذلت کا کیوں سامنا کرنا پڑا کہ مولانا کے گھر بھی ریکارڈ ملاقاتیں ہوئیں, 20 25 لوگوں کے گھر بھی توڑے, کاروبار بھی توڑے, عزتیں بھی اچھالی, اغوا بھی کیے, بلیک میل بھی کیے, خریدے بھی, بیچے بھی, زمینوں کے سودے کیے, گدوں, بھیڑ بکریوں, خنزیروں کی طرح لا کے گاڑیوں میں چور دروازوں سے لاتے رہے. 24 گھنٹے پہلے تک سینٹ میں آپ یہ گندگی کا کھیل دیکھتے رہے جو 62 سے 65 بنایا گیا. پارلیمنٹ میں 12 گھنٹے یہ واردات چلتی رہی. یہ رات گئے کا سیشن دیکھیں, اتوار کی رات 2 ہی جگہ کھلی ہوئی تھی, ایک لاہور میں ہیرا منڈی اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ. دونوں میں ایک ہی کام اور تھا, گوشت کا کاروبار. 5 بر اعظم میں پراپرٹیاں رکھنے والا نواز شریف ایک کرسی کے ساتھ ایسے باندھا ہوا تھا جیسے رسی توڑ کے بھاگ نہ جائے گی. 75 سال کی ان کی عمریں ہیں, اور 40 سال کی سیاست کرنے والے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے, وزیر اعلیٰ رہنے والے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ڈنڈا تو دیکھیں دکھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. انہوں نے لیا ہوا تھا, مطلب واقعی جیب میں لیا ہوا تھا, اور ان کی جیب سے ان کی گردن تک پہنچا ہوا تھا. نیند سے پاگل تھے, بےتاب ہوئے تھے, کبھی ادھر گرے تھے, کبھی ادھر گرتے, اور عذاب ان پہ پڑا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا خان تو ڈیالہ جیل میں, آپ کو پتہ ہے, عشاء پڑھ کے تہجد پڑھ کے پرسکون نیند سویا ہوگا. یہ ان کی نیندیں حرام, ملک کو عذاب میں مبتلا علیحدہ کیا ہوا ہے. اللہ نے ان کے آرام اور نیند بھی چھین لیا. دیکھیں ان کے پاس چونکہ رات 12 بجے تک وقت ہے, یہ یاد رکھیں. قاضی کے جانا تو ٹھہر گیا, نوٹیفکیشن آنا تھا, واردات انہوں نے کرنی تاکہ صبح سویرے 6 بجے زرداری سے یہ ابھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں دستخط کروائیں. اب قوم حیران ہے, ذلت کا اتنا کرنے کی ضرورت کیا تھی, بیٹھے بیٹھے ایک نوٹیفکیشن کر دیں. ایسی کیا قیامت آئی تھی کہ کسی کو مارنا پڑنا, اٹھانا پڑنا, یہ ضلالت. یہ 2 سال 6 مہینوں میں جو عذاب قوم پر مسلط کی ضرورت ہی نہ پڑتی, آرام سے مارشل لا لگاتے, جان چھڑا لیتے, جو دل میں آئے کریں. لیکن یہ بے ایمانی کے دھندے کو ایمانداری سے کرنے کے چکر میں خود بھی ذلیل ہوتے رہے, سہولتکاروں کو بھی ذلیل کرتے رہے, پورے پاکستان کی مشینری, نظام, سب کچھ داؤ پر لگاتے رہے, صرف اور صرف اس اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. حالانکہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ختم تو اس نے ہونا ہے. ملازمت دیکھیں جتنی مرضی طویل ہو, ریٹائرمنٹ تو آتی ہے. انجم ندیم چلے گئے, باجوہ چلا گیا, قاضی چلا گیا, تو یہ بازی میں دیکھ لیں, جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا, سارے چلے گئے, یہ بھی چلے جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں دمڑی کی ہانڈی گئی, کتے کی ذات پہچانی گئی, یہ محاورہ ہے. لمبی لمبی تقریریں, نواز شریف شعر و شاعری کرتا رہا, عدلیہ پہ شعر پڑھ رہا ہے. وہ بیرسٹر گور نے سے ٹھیک کہا کہ وہی شخص ہے جو کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میمو گیٹ پر یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالتوں میں پہنچا تھا قاضی فائز کے سامنے. آج اس کی تعریفیں کر رہا ہے اسی لیے. اور ساتھ اس کے جو بیٹھا ہوا تھا وہ زرداری کا بیٹا, وہ واقعی بے نظیر کا بیٹا نہیں ہو سکتا. قاتلوں اور نانا کے قاتلوں کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا جیسے شیر و شکر, حقیقی معنوں میں اخلاقیات کا جنازہ. ایک طرف فجر کی اذان ہو رہی تھی, ایک طرف ان منافقوں کے چہرے دے کے مجھے وہ یاد آ رہے تھے کربلا میں. ایسے ہی لوگ تھے, اہل بیت کو شہید بھی کر رہے تھے, دوسرے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. عمر ایوب نے تقریر میں ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا سفر یہ پارلیمنٹ کے باہر لکھ کے لگا دیں, جمہوریت فار سیل, ریٹ 1 ارب سے 3 ارب. شکریہ ادائی کرنا ہے تو ویگو ڈالوں کا بھی ساتھ کر دیں, جو لوگوں کو اغوا کر کے یہاں لاتے رہے, لائیو ویڈیو کال, بچوں کے ناخن کھینچنے والی ویڈیو دکھاتے رہے, قرآن پاک پر حلف دینے والے غداروں کو لاتے رہے. ویسے تحریک انصاف کے 11 لوگ ہیں, عمر ایوب نے تو نام لے لیے سب کے. اب وہ عام زبان میں تو غدار کہتے ہیں, انگلش میں ٹریٹر, بنگالی میں انہیں وشواس گھاتک بھی کہتے ہیں, اسپینش میں ٹریڈر کہتے ہیں, انگریزی عربی میں خائن کہتے ہیں. پاکستان میں البتہ مختلف نام ہو, کوئی کہے گا قاضی فائز, کسی کو گندی گالی دینے کو لوٹے. اچھا لوٹا بڑا ٹیکنیکل ورڈ ہے, یہ گندگی صاف کرتا ہے, غلاظت کو پاک کرتا ہے, لیکن جڑا غلاظت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تنہائی میں
آپ کا ساتھی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گندگی کے ساتھ گہرا ملاپ ہے. اسے بڑا چن کر لوٹا، کیونکہ اس کی اوقات جو ہے نا اس باتھ روم سے باہر نہیں نکلتی، غلاظت صاف کرنے کے بعد بھی وہیں رہتا ہے. تحریک انصاف کے جو 11 لوگ ہیں یہ بھی ادھر ہی رہیں گے. ان میں اورنگزیب کچھی، مبارک زیب، چودھری عثمان علی، پیر ظہور حسین شاہ قریشی، یہ زین قریشی کا کزن ہے، گجرات سے تحریک انصاف کی مدد سے جیت کر دوسرا کاف لیگ میں آنے والا لیاس چودھری، وہ جو عمران ریاض پہ کیس کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہوا تھا. ان غداروں کے آنے پر بھی لوٹے کے نعرے لگے، جانے پر بھی لگے، اور آگے بھی لگتے رہیں گے. اس اسپیشل ایک کو تو کینیڈا سے بلایا گیا، ظہور قریشی کو. بہرحال اب کینیڈا جائے گا، وہاں پاکستانی بھی اس کا استقبال کریں گے. چودھری عثمان نے تو قرآن پاک پر حلف دیا ہوا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دوں گا. اور ظہور قریشی کو تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، عمران شاہ کو اس کے علاقے میں دیا. یہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف چھوڑ گیا تھا، اس کے باوجود اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ مانگا تھا. اور خان کی جوتیوں کے صدقے میں سے اس طرح کے بھکاریوں کو 2 کوڑی کے لوگوں کو اپنا ضمیر بیچنے میں ملا. مبارک زیب پر بڑا افسوس لوگوں کو ہوا جنہوں نے اس کی کمپین چلائی. گلظفر خان کو جو خان کا سپاہی تھا اسے ٹکٹ ملتا تو بہتر تھا، پارٹی سے ٹکٹ دینا نہیں چاہتی تھی. اور اس نے صرف خان کے ساتھ دغا نہیں کیا، باقی سب نے خان کے ساتھ کی ہے، اس نے اپنے بھائی کا خون بیچا ہے. اور سب سے داغدار شخص یہ اور زین قریشی، وہ ریاض مقداد حسین بھی ہے، اسلم گھمن بھی ہے. ان چاروں کو ٹوائلٹ میں بٹھایا گیا تھا کہ وہ بدلا اندر سے تو پھر ضرورت پڑی تو انہیں بلا لیں گے. زین قریشی کو دیکھیں، دنیا کس چیز کی کمی، گدی نشین، اربوں کے مالک، MNA ہے. اب اسے کیا شہباز شریف استعفیٰ دے کے وزیر اعظم تو بنا نہیں سکتا تھا، یا مریم نواز استعفیٰ دے کے اسے وزیر اعلیٰ لگائی، یہ تو MNA ہے. ایک وزارت مل جائے گی زیادہ سے زیادہ، فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کرے گا 11 بندوں کو لے کے. اب دیکھیں نور عالم خان آج بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے جدھر یہ بیٹھا ہوا تھا. تو شاہ محمود قریشی کو تو جب یہ خبر ملے گی تو مجھے لگتا ہے وہ یہ دل میں یہی کہے گا کہ اللہ ایک اور بیٹی دے دیتا تو اچھا تھا. اس عمر میں باپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں، بہن کی قربانی رول دی، عزت سادات چوراہے پر نیلام کر دی. اور وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جس کی ویڈیوز ہیں ملتان میں کوئی اس طرح کی جو آپ کو پتہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں. میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، کسی کی ذاتی زندگی سے کسی کو کیا دلچسپی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ویڈیوز والے ہیں وہ دیکھ کے ایسی ہیں کہ نفرت ہو. 12 ویڈیوز ہیں یا کوئی معاملہ، اس نے اپنے باپ کی خاندان کی عزت رول دی. اور اس میں اب پتہ نہیں صداقت ہے ویڈیو والی نہیں، کیونکہ میں نے تو وہ دیکھی نہیں ابھی تک، نہ دیکھنا چاہوں گا. لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی پردہ داری ہے. اور خان کو دھوکہ تو دینا تھا دینا، اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا. باپ کو دھوکہ، اولاد باپ کے ساتھ اس عمر میں یہ سلوک کرے. بہرحال سینٹ میں بھی یہی حال ہوا. وہاں پہ 2 نام تو ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم، ان کے تو سامنے آ گئے. 11 یہ جو اغوا بنے ہوئے تھے ان کی بھی خبریں تھیں. مولانا کی حمایت تھی، 5 مزید ووٹ چاہیے تھے. خفیہ دروازوں سے انہیں کالی گاڑیوں میں، آپ کو پتہ ہے ماسک، ایک تو بیڑا غرق کو اس کورونا کا جو بےغیرتی اور شرم میں منہ چھپانے کا ذریعہ انہیں دے گیا ماسک. سادہ کپڑوں میں خفیہ اہلکار ساتھ انہیں خنزیروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے، چوروں کی طرح. مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک کہا تھا اس کو تو اس طرح ہی لائے تھے نا کہ اگر آپ کے پاس نمبرز دیکھ لیں، اگر مولانا صاحب نہیں آئیں گے تو یہ ہم لے آئیں گے اپنے ساتھ. مولانا نے تو خان کی ویسے سختیوں کی بات بھی کی، ایک رپورٹر کو شٹ اپ کال بھی دی اس نے، بدتمیزی کی خان کے بارے میں. تو مولانا کی حمایت کے بعد کہ 220 لوگ تھے، 4 اور چاہیے تھے، 11 ان کے رابطے میں تھے. تو زندہ لاش کی طرح بیٹھا ہوا نواز شریف بھی بلا لیا، وہ حواس باختہ، ناک میں انگلی، دونوں بھائی. اچھا ناک ہر دفعہ آپ دیکھیں ان دونوں کی انگلیاں ناک میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا گندے لوگ ہیں، عجیب گھٹیا لوگ، دیکھ کے ہی اللہ معاف کرے کرہت آتی. وزیر قانون کھڑا ہو کے بلاول کی قیادت میں ہم نے کیا. وہ نواز شریف سوچ رہا ہوگا میں نے 40 سال میں ناک میں انگلی ہی رکھنی تھی، صرف میرا کوئی شکریہ ہی نہیں ادا کر رہا. بلاول کی تقریر پہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے ویسے، اور یہ اسی نہلانے والی کی بیٹا ہے شاید. اور بلاول اپنے اصلی باپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے باپ پارٹی کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہ اصلی باپ ہے. پھر کہنے لگا نہیں، صدر زرداری کے بعد سب سے بڑا سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہے، میرے باپ ہیں، او معاف کیجیے باپ کی جگہ ہے. اب پھر کہتا ہے میں کتاب کو مانتا ہوں قرآن پاک کے بعد تو وہ دستور ہے، جسے وہ رفیق تارڑ کا نواسا ہاتھ میں پکڑ کر، آپ کو یاد ہوگا انگلی کے اشارے سے بتاتا رہا وہ کیا قانون ہے. نانا نے ملک توڑا، اس نے قانون توڑا، آئین توڑا، کیا کیا نہیں توڑا. 4 فوجی عامر گزرے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. ان چاروں نے مل کر پارلیمنٹ کی، سینٹ کی یہ توہین نہیں کی جو ان لوگوں نے کی. اور فتح کا جشن ایسے منا رہے تھے جیسے بے نظیر بھٹو کے قاتل پکڑ لیے. بلاول افتخار چودھری کو کالا سانپ کہہ رہے تھے، بھول گیا تھا ساتھ بیٹھا ہوا نواز شریف، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کالا کوٹ پہن کے اسی سانپ کے پاس یہ پہنچا ہوا تھا. اب بہرحال یہ آئینی بینچ بنانا چاہ رہے ہیں، ممکنہ اس میں زیادہ انہیں چاہیے جج کم ہے، یا آفریدی کو پریزائڈنگ افسر بنائیں، امین الدین کو لگائیں، جمال بندوخیل کو لگائیں، جسٹس محمد علی مظاہر کو لگائیں، عرفان سعادت کو لگائیں. بینچ پورے نہیں ہوتے، 2 جج تو بنا نہیں سکتے. اب افراتفری میں زرداری سے دستخط کروا کے قانون بنا لیں گے. وجہ یہ کہ ٹرمپ کو کل دکھانا ہے دیکھیں ہمارا آئین ہے. اب 8 ججز کی غیرت کا معاملہ ہے، 1 جج کو اٹھنا پڑے گا، صرف 1.
کہ یہ ملک اور قانون کے ساتھ زیادتی ہے. فل کورٹ بنا کر کیس سن سکتے ہیں, ترامیم کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آئین کے متصادم ہو, قانون کے متصادم ہو, عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہو, تو دستور کے خلاف ہو تو اسے جج ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ججز پہ کو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, یہ بھی تماشبین بن کے تماشا دیکھتے ہیں. ریٹائر ہو کے کسی دنیا کے ملک میں بیٹھ کے یہ بھی گزرے وقت کو یاد کر کے آہیں بھریں گے, ہم بڑا کر سکتے تھے. پاکستان کے وکلا بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, وکلا زندہ ہیں, پتہ نہیں اب وہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں, یہ تو اب وکلا خود ہی بتائیں گے. پہلے بھی ان کا بہانہ تھا جی آئین اور قانون پہ تو کچھ ہوا نہیں, یہ تو سیاسی جنگ ہے. اب بہرحال آئین اور قانون پہ بھی انہوں نے واردات کر دی ہے. وہ شاید سوچتے ہو ایک جج کھڑا ہو, ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے میدان میں آنے کی. تحریک انصاف کی دیکھیں قیادت کو اپنی صفوں میں تبدیلی لانی ہوگی, بیٹھ کے حکمت عملی بنانی ہوگی, عوام کے سامنے آ کے معافی مانگنی ہوگی. جو 5 اکتوبر کا معاملہ ہوا ہے اس پہ کھل کے بتانا ہوگا عوام کو. خان کی رہائی کے لیے دوبارہ متحد ہونا ہوگا, عوام میں اعتماد پیدا کرنا ہوگا, عوام کو موبلائز کرنا ہوگا. ان کی اب جاب بڑھ گئی ہے, ان کی محنت ڈبل ہو گئی ہے, انہیں کرنی پڑے گی. اب یہ اگر انہوں نے سیاست میں جو نہیں رہ سکتے وہ چھوڑ دیں, باقی عوام جانے اور خان جانے. ویسے بھی عوام نے دیکھے جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے سارے عوام کے دباؤ, یا پھر اندرونی آپ کو پتہ اندر سے کچھ ہوا تو وہ نکلے, یا پھر باہر سے امریکہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ آپشنز ہیں. لیکن پاکستانی دل چھوٹا نہ کریں. میں نے آپ کو بتایا پہلے وارداتیں ہو چکی ہیں, آپ اسے بھی انشاءاللہ ہضم کر جائیں گے. 2 دن بعد بھول جائیں گے, 2 دن بعد آپ لوگ اپنا لائے عمل بنائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ پاکستان پہ ہمارا مکرم کرے. اس ویڈیو میں کچھ غلط بات ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.